मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मईशत में सूद उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। आप किसी सूदखोर को बोलो सूद छोड़ दे, वो कहेगा यार इससे ज्यादा पैसा कमाने का आसान और बेहतरीन तरीका दुनिया में नहीं है। सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का सूद है। ये हो सकता है कि अगला कर्जा लेके भाग जाए, उसका तरीका है रहन रखो। समझ रहे हो ना? कोई प्रॉपर्टी के कागजात बतौर रहन के रख लो। अरब कैसे करते थे, इधर 1 करोड़ रुपए दिया और रहन में उसकी जमीन रख ली अपने पास कि भाई ये जमीन या घर तुम्हारा है जब तक मैं कर्जा नहीं दे देता। अब कर्जा मिलने का भी यकीन है, नहीं मिला तो आप ये प्रॉपर्टी आपकी हुई और उस पर प्रॉफिट भी मिल रहा है। फिर उस प्रॉफिट पे डबल प्रॉफिट। इस महीने किस्त नहीं दी, कोई बात नहीं यार, अगले महीने डबल दे देना। आई बात समझ में? अगले महीने नहीं दी यार, तुम्हें मैं छूट दे रहा हूं, उससे अगले महीने क्या कर देना, डबल का डबल कर देना। अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा कुरान कहता है, दुगना दर दुगना करके लेते थे। आज भी यहूदी यही कर रहा है। बैंक में टाइम पे किस जमा ना हो, क्या लगती है पेनल्टी, फिर वो पेनल्टी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। दुनिया में जो सरमायादार आदमी होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसके लिए पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सूद कमाना शुरू कर दो। इसमें रिस्क जीरो है। अब बताओ अरबपति लोगों के लिए, जो करोड़पति लोग हैं, उनके लिए तो बहुत, और अरब में ये था, सूद बहुत हो गया था। यहूदियों ने इसको बहुत प्रोमोट किया था सूद को। कुरान की एक आयत नाजिल हुई। अच्छा, सूद के अगेंस्ट क्या है? मुजारबत है, मुशारकत है, उसमें बड़ी टेंशन है भाई। उसमें क्या है? फुल टेंशन ये है कि नफा में भी परसेंटेज। अब कभी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपका महंगाई बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपका भी कम हो रहा है। इन्वेस्टर की ऐसी की तैसी हो रही है कि नहीं हो रही? फायदा किसका हो रहा है? गरीब का हो रहा है। वो मेहनत ज्यादा करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा ना। अबे मुझे एक बात बताओ, मैं 1 लाख रुपए आपको देता हूं, बोलता हूं मुझे हर महीने 2000 रुपए चाहिए। अब आप मेहनत ज्यादा करो, कम करो, प्रॉफिट उसका रिजल्ट निकले ना निकले, मुझे मेरा 2000 मिलेगा। मेरे तो मजे लग गए। आपकी रकम अगर डूब गई, कुदरत की तरफ से कुछ भी हो गया, आप 2000 के पाबंद हो गए, उल्टा और कर्जा चढ़ेगा आपके ऊपर। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो इस कर्जे को उतारने के लिए गफ्फार से कर्जा लेगा, 2000 वहां। तो क्या होता है, बहुत से लोग, सारे जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कर्जे दर कर्जों में जकड़ते चले जाएंगे। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा कि रिस्क कौन लेगा? इन्वेस्टर। मैं अगर पैसा दे रहा हूं, नुकसान हुआ तो उसका नहीं होगा जो आपसे कर्जा लेकर गया है। टोटली नुकसान कौन उठाएगा? इन्वेस्टर उठाएगा। अल्लाह मियां ने कह दिया है कि पैसे से जब पैसा कमाना है तो रिस्क लिए बगैर, ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे जी मैंने 1 लाख रुपए दिया, वो जाए भाड़ में, जो मर्जी करे, फायदा हो नुकसान हो, ना 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 ना। जब आप 1 लाख रुपए किसी को पकड़ाओगे या 1 करोड़ पकड़ाओगे, आप तस्बीह लेके बैठ जाओगे, या अल्लाह इसको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि नुकसान इस कमबख्त का नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। ये तो आके कह देगा हुजूर सारे डब्बे बारिश में बह गए। मैंने जिस कीमत पे गोल्ड उठाया था बेचने के लिए, हुजूर गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि अब उस कीमत पे मुझे मिल ही नहीं रहा। अगर मैं लेता हूं तो प्रॉफिट का मार्जिन कम करना पड़ेगा। तो हुजूर हुजूर करके बैठा रहेगा। बेड़ा किसका गर्क हो रहा है? इन्वेस्टर का, जो पैसे वाला है। और इसका बेड़ा गर्क हो, नुकसान नहीं है, क्योंकि पैसा है ना इसके पास, ये तो बैठ के पेड़े खा रहा है। उसका बेड़ा गर्क अगर हो जाए तो वो कहां से भरेगा? उसके पास पैसा होता तो आपसे थोड़ी लेने के लिए आता। वो तो गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा ना। तो सूद में क्या होता है? गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर। अब देखो कितना मजे का फायदा करोड़पति आदमी का हो रहा था ना। पैसा दिया, गुन्ना बन के बैठ गया और नोट छापने की मशीन बन गया। लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? इस पे पाबंदी। सारे सहाबा ने, जो मालदार भी थे, उन्होंने सूद को छोड़ दिया। पूछा जी माजी में जो ले चुके हैं, अल्लाह ने फरमाया वो माफ, माजी को भूल जाओ, आज से पाबंदियां लगेंगी। हाँ, माजी में जो ले चुके हो वो तो माफ है, लेकिन जो कर्जा दिया हुआ है ना,
سود لینے کے لیے جو ایگریمنٹ ہے اب اصل رقم لے سکتے ہو. ایسا نہیں کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو چکے تو ان کو پورا کرو, پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. او بھائی یہ قانون آج کسی مالدار کو بولو نا بغاوت پہ اتر آئے گا کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو گئے وہ پیسہ تو مجھے چاہیے بھائی, میں نے فری پھوکٹ میں تھوڑی کسی کو اتنا پیسہ دیا ہے, کروڑوں روپے لگا کے 6 مہینے سے یا سال سے اس نے رکھے ہوئے, فری پھوکٹ میں جتنا پیسہ ہے وہ لے لوں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا, پرانا تو چاہیے مجھے. نا 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 نا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اے ایمان والو جو ربا رہ گیا ہے ختم. تم ابھی تک سمجھ رہے تھے اتنا پیسہ میں نے لوگوں سے لینا ہے, آج کے بعد نہیں لینا ہے, ختم. یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزرتی ہے اس سے پوچھو, وہ کہے گا بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں ایک شخص کی دعوت میں اتنی پاور ہو کہ وہ کروڑوں روپے لوگوں کے معاف کروا دے اور لوگ اس کے لیے ایگری ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور سود تو ایسی چیز ہے جس پہ صحابہ نے اعتراض ہی نہیں کیا. اس پہ تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا اسلام آیا ہے دنیا میں جو سودی لین دین کو حرام کر رہا ہے, تو پیسے سے تو پیسہ کمایا جاتا ہے, تجارت میں بھی ایسا ہی ہے. اس میں بھی اللہ نے لمبے چوڑے اشکالات کے جوابات نہیں دیے. بھائی مشرکین نے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا, انما البیع مثل الربا. آپ لوگ کی سمجھ میں بیان آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا, انما البیع مثل الربا. بھائی جب ہم قسطوں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں, ایک چیز سستی لے کے مہنگی بیچتے ہیں, ادھار پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے جو سود میں ہو رہا ہے. سود میں بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں, بھائی 1 مہینے بعد پیسے پہ پیسہ ملے گا تو زیادہ ہی ملے گا نا. یہ تھوڑی 1 لاکھ, یعنی عجیب. وہ ان کا سوال یہ تھا 1 لاکھ کی چیز خریدی ہم نے اور ادھار پہ 1.5 لاکھ کی بیچ دی, یہ جائز ہے؟ وہی 1 لاکھ اگر ہم نے 1.5 لاکھ کے بیچ دی ہے تو یہ ناجائز ہے. یہ تو کھوپڑی میں آنے والی بات ہے ہی نہیں. لیکن ان کے اس پروپیگنڈے سے صحابہ متاثر نہیں ہوئے, حالانکہ بظاہر کتنی مضبوط بات تھی یہ. ارے آج آپ کسی کو حکم دو اپنے کروڑوں لاکھوں روپے چھوڑ دے, کہے گا نہیں چھوڑوں گا. دلیل کیا ہے؟ وہ کہ دلیل یہ کہ اللہ کا حکم ہے. آپ کو بھائی اللہ تو بڑا حکمت والا ہے, بلا وجہ کے حکام کیوں دے گا, اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ بولو کو حکمت کچھ نہیں, بس اللہ کا حکم ہے. اور مشکل ہو جائے گا نا چھوڑنا. یار اتنا مشکل حکم پر عمل ہو رہا ہے یار, یہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں. کوئی ریزن تو بتاؤ اس کی, کیا اللہ کو کیا اس میں معاذ اللہ پریشانی ہے کہ میں 1 لاکھ روپے دوں, اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے 20,000 روپے لے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہے. چلو زنا میں تو ہم کہتے ہیں دونوں اپنی رضا سے کر رہے ہیں, مگر فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس سے. ولد الزنا بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور غریب بھی راضی ہے, میں دوں گا بھائی, مجھے 1 لاکھ روپے دے دے, اللہ کی قسم میں 2,000 تجھے اس پہ سود دوں گا. چلو زیادہ حرام کر دیتا, تھوڑا سود کو اسلام جائز کر دیتا. مشرکین کہتے تھے عجیب بات ہے, 1 لاکھ کی ہم ایک چیز خریدیں 1.5 کروڑ کی بیچیں, اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہو رہا, حالانکہ اس میں تو غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بظاہر. آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ایک چیز پروڈکٹ بناتا ہوں, مجھے 1.5 روپے کی پڑتی ہے, میں بیچتا 4 روپے کی ہوں, یہ جائز ہے اتنی مہنگی کر کے؟ میں نے کہا جائز ہے. کہہ رہے کیوں, اس میں اگلے کا نقصان نہیں ہے. میں نے کہا نقصان جب ہے جب وہ تم سے خریدنے پر مجبور ہو, وہ آپ سے نہ خریدے, وہ دوسری دکان سے خرید لے. کہہ رہے ہاں یہ تو ہے, وہ وہاں سے خرید لے گا. میں نے کہا آپ خود ہی کم بیچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. نہیں بھی مجبور ہوتے تو آپ کی چیزیں آپ بولو میں دیتا ہی نہیں. میں اگر یہ پکڑی بولوں میں 5 ارب کی بیچ رہا ہوں, تو آپ بولو گے یار یہ تو ظلم ہے, یہی بولو گے نا. کیا خیال ہے, کون چاہتا ہے اپنے اوپر ظلم ہو؟ ہاں ایسی کسی نے چیزیں اسٹور کر لیں, آٹا اسٹور کر لیا, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور میں کہوں 1 بوری میں 1 کروڑ کی بیچوں گا, اب یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اب یہ حرام ہے, حدیث میں منع کیا گیا ہے. نارملی یہ ظلم نہیں ہے, لیکن جہاں ذخیرہ اندوزی ہو, لوگ ترس جائیں اس چیز کو, پھر اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا, یہ ظلم ہے. اس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ نارملی تو تجارت میں حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, چیزوں کے نرخ اور قیمتیں اللہ خود متعین کرتا ہے. آپ زیادہ بڑھاؤ گے تو آپ ہی کی تجارت کا نقصان ہوگا, خود بخود نیچے آؤ گے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا. بڑے لوگوں کے مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے. ابے یار بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے تھے
اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسلام نے کہا اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو شرکت یا مضاربت کی بیس پہ، دونوں میں رسک ہے، اس کو نقصان ہو گیا، اور نقصان کا خطرہ ایسے میں زیادہ ہوتا ہے، خطرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، کیونکہ اب اس کو پتہ ہے سارا نقصان ہوگا کس کا. لوگ آتے ہیں نا ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جیسے میں حضرت پیسے دوں، اگر میں اس کو نقصان کا ذمہ دار نہ بناؤں تو وہ تو پھر صحیح طرح کام ہی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے نقصان تو سارا انویسٹمنٹ کا ہے. تو میں کہنے کا پھر خود ہی کام کر لو بھائی، شریعت کو حکم چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. کسی اور کا پیسہ جب انسان لگاتا ہے تو اس میں نقصان کا خطرہ ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. اس کو پتا ہے مزدور کو میرا ٹکے کا نقصان نہیں ہے، تبھی تو ہر ایک مہینے بعد آ کے بتا رہا تھا حضور حاصل کچھ بھی نہیں ہو. پہلے تو بڑے سنہری باغ دکھا رہا ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اس کے بعد رو رہا ہوتا ہے. تو سارا نقصان سرمایہ دار کا ہے یا نہیں ہے اسلامی نظام میں؟ لیکن پھر بھی اسلام نے کیا کہا؟ مضاربت یا شرکت. شرکت میں پھر جتنا پیسہ وہ لگائے گا اس کی جتنا اس کی شرکت ہوگی اسی کے حساب سے نقصان ہوگا. اچھا ایک زبردست بات دیکھو، میرا 1 کروڑ لگا، ان کے 2 کروڑ، ٹوٹل کتنے لگ گئے؟ 3 کروڑ. پروفٹ میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا 70% میرا، 30% آپ کا، یا 70% آپ کا، 30% میرا. لیکن نقصان میں ٹوٹل انویسٹر ہی کا نقصان ہے. اگر نقصان ہوا نا تو 2 ان کے 1 میرا، 2/3 نقصان یہ اٹھائے گا، 1/3 نقصان میں اٹھاؤں گا، کیونکہ ٹوٹل انویسٹمنٹ میں 1/3 میرا لگا ہے، 2/3 ان کا لگا ہے. تو جتنا پیسہ زیادہ ہے اسلام کہتا ہے چپت بھی تجھے ہی اتنی بڑی لگے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹوٹلی فیور اسلام کس کو کر رہا ہے؟ اس شخص کو جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے. تو عام طور پہ غریب کا کم لگا ہوا ہوتا ہے یا لگا ہوا ہی نہیں ہوتا. تو فیور کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، جو محنت کر رہا ہے اس کو فیور کر رہا ہے نا اسلام. تبھی تو مالدار لوگوں کو اسلام کے تجارت والے مسائل سمجھ میں نہیں آتے. کہتے ہیں یار یہ اسلام نے پابند، ہم کھلے عام. ابھی دیکھو نا امیزون پہ ایک پاگل آدمی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. ایک آدمی نے نا امیزون پہ ایک پاگل ہے، اس نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. میں نے مسئلہ بتایا کہ امیزون پہ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہو تو قبضے کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں بھی فائدہ نقصان انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ تو نے خریدی ہے نا، پیسہ ہے تیرے پاس خریدنے کا، تو یہاں بیٹھ کے تجھے نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر خریدی، ہوا کچھ نہیں، کسی اور کو وہیں پہ پہنا دی اور نوٹ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تیرے. ایسا نہیں ہوتا. رسک لینا پڑے گا، خرید کے اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لو، پھر آگے اس کو بیچو. اب ایک فٹیک میں پڑ گئے نا انویسٹر جو امیزون پہ نوٹ چھاپ رہا ہے بیٹھ کے، وہ ایک ٹینشن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ غریب تو اس فتوے سے بڑا خوش ہوگا، یار یہ میرا دوست جو ہے نا بٹن دبا دبا کے جو اتنے پیسے کما رہا تھا، مفتی صاحب نے اس کو ڈال دیا ٹینشن میں کہ یہ بٹن دبانے سے پیسے نہیں آئیں گے. فورسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ کی سیل پرچیزنگ، اس میں بھی فتویٰ ہے کہ بھائی گولڈ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے. کرنسی کی ٹریڈنگ بھی ایسا ہی ہے، دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کا وکیل قبضہ کرے. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے صرف کہلاتی ہے نا، تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. اب اکثر کروڑ پتی لوگ یار یہ کیا ٹینشن ہے یار، پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیچو نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لو. کہتے ہیں اچھا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی وعدہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کہنا کہ میں تمہیں دلا دوں گا. حضرت وہ اگر عین وقت پہ نہ لے تو نہ لے، وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، کوئی بے مکمل تھوڑی ہوئی ہے. ایگریمنٹ جو خرید و فروخت کا تھا جس سے ملکیت ٹرانسفر ہوتی وہ تھوڑی ہوا ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ قبضے سے پہلے مت بیچو، تو وہ اس لیے نبی نے منع کیا ہے. ایک تو مفتی تو پتھر اٹھاؤ مار نکلتا ہے پاکستان میں، تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو وہاں پہ. جب آپ دیکھ لو پہلے قبضہ کر کے ہے بھی یا نہیں، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس نقصان سے بچانے کے لیے آج تو پتا ہوتا ہے بھائی کمپنی کی چیز ہے، سب کو پتا ہے اس میں جھوٹ اور دھوکا نہیں ہو سکتا. نیچے لوگوں نے کہا واہ، اور میرے خلاف نا کہ یہ اشارہ میری طرف ہی تھا کہ یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا.
تو وہ یہ پاکستان میں جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کو ٹانگ اڑانی ہے لازمی. نیچے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے زبردست, ویل ڈن. او بھائی یہ نبی نے جو منع کیا نا قبضے سے بغیر سے پہلے بیچنے پر, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے, یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو خیار رویت کہتے ہیں. اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھے بغیر خریدی ہے, جب دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا حق رکھتے ہو آپ, یہ ایک الگ بحث ہے. وہاں دھوکے سے اس طرح سے بچایا ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالضمان, کہ جس چیز کا بھی آپ پروفٹ اٹھا رہے ہو اس کا رسک لینا ضروری ہے. قبضے سے پہلے وہ چیز آپ کے رسک میں نہیں آتی, زمان میں نہیں آتی. دیکھو گندم جو ہے نا, گندم کی ایک بوری ہے, میں نے اس میں سے 1 کلو خرید لی آپ سے کہ یہ اس بوری میں سے 1 کلو گندم کس کی ہے, میری. ابھی میں نے اس کو نکالا نہیں الگ, وہ اسی کے اندر مکس ہے. آگے میں نے کسی اور کو پہنا دی 10 کلو, یہ میں نے لی تھی 100 روپے کی, 1 کلو میں نے 100 روپے کی لی گندم, ابھی قبضے میں لیے بغیر میں نے وسیم کو بول دیا یہ میں نے 110 کی آپ کو بیچی. اب بتاؤ اس دوران وہ گندم اگر ہلاک ہو جاتی, نقصان کس کا ہوتا؟ دکان والے کا ہوتا. رسک وہ اٹھا رہا ہے اور پیڑے کون کھا رہا ہے؟ صرف زبانی جمع تفریق کے پیسے میں لے رہا ہوں. اس سے اسلام منع کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کو 1 کلو کو الگ کرو, 1 کلو کو الگ کرو. جب آپ نے الگ کر لیا نا, دکاندار کہے گا یہ بوری آپ کی ہے, یہ یہاں رکھی ہوئی الگ کر کے. اچانک کوئی آفت آتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, یا کوئی بندہ اسپرے کر کے چلا گیا غلطی سے, اس گندم پہ بھی کر دیا اس نے کیڑے مار دوا. اب جو کسٹمر آئے گا نا وہ کہے گا میں نہیں لے رہا یہ ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں لے رہا بھائی. تو اب یہ کیونکہ اس کو حق ہے کہ وہ جب ایک چیز عیبدار ہو گئی تو وہ نہ لے. اب نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. دکاندار کہے گا میں نے حضرت آپ کو بیچ دی تھی, یہاں رکھ دی تھی, اب یہ جو بھی ہوا ہے میری غلطی سے تھوڑی ہوا ہے. آگ لگ گئی دکان میں, خدا نخواستہ اس کی غلطی سے نہ لگی ہو, دکاندار نے جان کر کچھ کیا تو ایک الگ بات ہے. یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈاکو آیا اور وہ بوری اٹھا کے لے گیا, اب اس میں تو دکاندار کا قصور نہیں ہے نا. تو اسلام کہتا ہے نقصان کس کا ہے؟ جس نے یہ خرید کے اس پہ 10 روپے پروفٹ کما رہا تھا, یہ نقصان اس کا ہے. تو رسک لینا پڑے گا پھر پروفٹ کماؤ گے. رسک اس کا ہے, آپ صرف یہاں سے وہاں پہنانے کے پیسے لے رہے ہو. یہ پیسے اسلام آپ کے لیے لیگل قرار, یہ گورا تو کرے گا کیونکہ گوروں کے تو مزے ہیں اس میں, کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. خدا نہیں اس کو راضی, خدا اس پہ راضی نہیں ہوتا, خدا تھوڑی اس پہ راضی ہوتا ہے. اس طرح تو لوگ بیٹھ کے بٹن دبا کے نوٹ چھاپتے رہیں گے, اور غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر تر. کچھ تو رسک لو نا آپ. اتنا رسک لینا ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو نکال کے بے شک اسی کی دکان میں الگ رکھ دیا جائے. وہ دکاندار کہتے یہ تیرا ہے, اس کا ذمہ دار اب میں نہیں ہوں, اٹھا کے لے جا. کوئی چوری ووری ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ زمان, یہ شریعت کے الگ احکام ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی, نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی, مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں.